ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। हीअ हुकूमत जंहिं वक़्तु आई हुई या हिन हुकूमत जंहिं वक़्तु इलेक्शन कैंपेन हलाई हुई उन वक़्तु जेके वाइदा अवाम सां कया विया हिकु करे उन्हनि वाइदनि जी पाणे ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई पई वञे। यूटर्न जे हवाले सां मशहूरु ही तब्दीली सरकार हिन वक़्तु अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो आम माण्हू हिन वक़्तु ॿिनि वक़्तनि जी मानी खाइण लाइ बि परेशान नज़र अचनि था। रोज़ जे बुनियाद ते महांगाई वधंदी पई वञे, कंट्रोल हुकूमत जो को बि नज़र न पियो अचे। हिन वक़्तु मुल्की तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह ते डॉलर आहे। मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो पेट्रोल एतिरो काल महांगो कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्की तारीख़ में सभ खां वधीक कर्ज़ वठंदड़ हीअ हुकूमत आहे। मुल्की तारीख़ में सभ खां वधीक जेके एमनेस्टियूं ॾिनियूं वियूं आहिनि ख़ासि तबिके खे, उन में हीअ हुकूमत नज़र अचे थी ऐं ख़ासि तौर ते हिन हुकूमत पारां GDP जे हवाले सां जेके अंग अखर ॾिना विया आहिनि उन ते बि केतिरा ई सवाल उथनि था। काल हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाध कई वई आहे। हाणे पेट्रोल 127 रुपया लीटर मिले पियो ऐं उन सां अवाम जूं दायूं वाज़िब तौर ते नज़र अचनि पियूं। हिकु फार्मूलो ठाहियो वियो आहे। सिर्फ़ हिकु महीने दौरान तक़रीबन 9 रुपयनि जे लॻभॻि पेट्रोल महांगो कयो वियो आहे। हर 15 ॾींहं इहो नोटिफिकेशन अचणो आहे ऐं हर 15 ॾींहं हुकूमत खे पेट्रोल महांगो करणो आहे ऐं जवाज़ इहो ॾियारणो आहे त इंटरनेशनल मार्केट में सूरत हाल ख़राबु आहे। जॾहिं माज़ी में इमरान ख़ान कंटेनर ते हो या उन वक़्तु इलेक्शन कैंपेन हलाए पियो त उन वक़्तु वाइदा ऐं दावाऊं ॿियूं हुयूं पर हक़ीक़त उन जे उबतड़ नज़र अचे पई। जेका अशराफिया दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां घुराए हिन वक़्तु मईशत जे अहम फोरम ते विहारी वई आहे उनखे का ॻाल्हि सम्झ में ई न पई अचे त आम माण्हू जा मसइला आख़िर आहिनि कहिड़ा ऐं आम माण्हू खे कीअं रिलीफ ॾियणो आहे। त सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। किस तरह से शुरुआत करें? ज़ाहिर जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं मईशत के हवाले से, अगर कोई भी इंसान थोड़ी बहुत जानकारी रखता है मईशत के हवाले से तो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार नज़र आता है। आम इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रही है इस वक्त। जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है और जिस तरह से अब चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो और आम जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो, उससे लोग शदीद इस वक्त परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। आप जनरली क्या कहेंगे जो खान साहब का विजन था, जो दावे थे, जो वादे थे, 3 साल में क्या किया इस हुकूमत ने? ये 3 साल में इसने हुकूमत ने काफ़ी कारनामे अंजाम दिए हैं। एक ये किया कि पाकिस्तान को की मईशत की जो शरह नमू थी वो खित्ते के मुल्क के मुकाबले में बहुत पीछे कर दी। चंद साल पहले हमारी जो फीकस आमदनी थी वो बांग्लादेश से ज़्यादा थी। आज हमारी फीकस आमदनी है 1193 रुपये, यानी 1193 रुपये फीकस। बांग्लादेश की है 1968। वो जिनको हम कहते थे ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, इनको सलाहियत नहीं है, ये तो चावल खा के सो जाते हैं, पिछले चंद वर्षों में उनकी फीकस आमदनी हमसे बहुत आगे निकल गई। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो खित्ते के मुल्कों के बहुत से मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। तो जब हुकूमत इस किस्म की बातें करती है तो मुझे जो अफसोस होता है वो ये होता है, वो ये कहते हैं जी हमारे यहाँ तो महंगाई कम है, लेकिन अब ये कहते हैं जी हमारे यहाँ पेट्रोल के न खत्ते के मुकाबले में कम है। क्या बातें कर रहे हैं? जब आपकी फीकस आमदनी इतनी कम है, परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है। और मैं तो एक बात जानता हूँ सीधा सीधा, इसका जवाब दे दें हुकूमत, और आप किसी को बुला के ज़रा पूछ लीजिएगा अपनी तरफ से। हमारा आबादी के लिहाज से जो दुनिया में नंबर आता है 5वां है अल्हम्दुलिल्लाह। मईशत का जो हजम है, मईशत का हजम, उसमें हमारा नंबर आता है 47। और फीकस आमदनी में आपके ख्याल से क्या नंबर होगा? 162। कोई शर्म की बात नहीं है। 162 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, जहाँ हुकूमतें कहती है कि हमने इक़्तिसादी मुआवजे दिखा दिए। कभी कहते हैं कौम को मुबारक हो हमारे टैक्स की वसूली बढ़ गई, कभी बरामदात के दे देते हैं। 161 ममालिक फीकस आमदनी में हमसे बेहतर है। ना वहाँ से सीपैक है, ना पर कुदरत के इतने वसाइल हैं, ना इतना बड़े उनके जो सरहदें हैं, ना पानी के वसाइल हैं, ना गवादर है, ना वहाँ ऐसा कॉटन है, ना ऐसी ज़मीन ज़रखेज़ है,
نہ اچھے کسان ہیں. 162 ہمارا نمبر ہے اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری فیکس آمدنی جو ہے وہ, تو اس کو کب تسلیم کریں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا, میں آپ کو, ہمیں یاد ہے, ہم مذاق اڑاتے تھے ہندوستان کا کہ یہ بنیا ہندو کیا جانے معیشت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا گروتھ ریٹ ان سے زیادہ تھا. ہم مذاق اڑایا کرتے تھے. آج اب بھارت کو دیکھنے کے لیے مودی کی نحوست اپنی جگہ, لیکن وہ معیشت کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ باتیں کرنے کے بجائے, اپنی غلطیاں ماننے کے بجائے لیپا پوتی کرنا کہ جناب معیشت اچھی ہو گئی, ہم نے ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف حاصل کر لیا, ہماری برآمدات بڑھ رہی ہیں, ان سب باتوں سے حاصل کیا ہے؟ میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ جب 2018 میں ان کو اقتدار ملا تھا, تو جون 2018 میں جو پچھلی حکومت کے اعداد و شمار تھے جن کو انہوں نے دیوالیہ کہا تھا, دیوالیہ ہو گئی حکومت, آج کم سے کم 12 آئٹمس ایسے ہیں جو اس سے خراب ہیں جو 2018 میں تھے. تو اگر وہ دیوالیہ تھے تو یہ کیا ہے, مجھے کوئی سمجھا تو دینا. کیا باتیں کر رہے ہیں, اپنے ملک کو دیوالیہ دیوالیہ کہتے رہتے ہیں, اور آج 12 آئٹم نیچے چلے گئے. قرضے آپ کے بڑھ گئے, شرح نمو گر گئی, مہنگائی آپ کی بڑھ گئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کا گر گیا, پیٹرول بجلی گیس کے نرخ بڑھ گئے, روپے کی قدر آپ نے گرا دی. تو پھر سوال یہ ہے, بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ گیا, غربت بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی. تو عادت دشمن نظر آ رہے ہیں نا, دنیا کہہ رہی ظاہری ہے, طور پر. ہمارا اچھا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. کل جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا, اور ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ جب حکومت پر تنقید ہوئی تھی تو کل یہ امکان تھا کہ یہ رات کو دیر سے ہی نوٹیفیکیشن سامنے آئے گا, اور تقریباً 12 بجے کے قریب ہی یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ اضافہ کر دیا گیا ہے. اس وقت جب سوشل میڈیا پر مسلسل حکومت پر تنقید ہو رہی تھی, تو صبح خان صاحب کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اور اسکرین پر بھی ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ ایف بی آر کی جانب سے مالی سال 2021-22 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 1211 ارب طے شدہ ہدف کی بجائے کامیابی سے 1395 ارب روپے جمع کرنے پر میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے یہ ہوا اور کس طرح سے قوم سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے حکومت کی جانب سے؟ کیا اس سال کا ہدف حاصل ہو جائے گا آپ کے خیال سے؟ ایک سوال ہے نا. یہ چھوڑا ان باتوں کو, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آپ وزارت خزانہ اس کو کنٹراڈکٹ کر دیا, اسٹیٹ بینک کنٹراڈکٹ کر دیا. میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, دوسری بات ہی نہیں کر رہا. 2003 میں جو ٹیکسوں کی وصولی ہوئی تھی, مثال دے رہا ہوں, 2003 میں اسٹیٹ بینک کی فگر نکال لیجئے منسٹری آف فائنانس کی, 2008 میں اس سے دگنی ہو گئی تھی. 2003, 2008, 2013, 2018 ہر 5 سال بعد دگنی ہوتی رہی. اب 5 سال میں نہیں ہوگی. اگر یہ کر کے دکھا دیں, کر کے تو نہیں دکھائیں گے, زبان سے کہہ دیں, چلیں فائنانس منسٹر زبان سے کہہ دیں. تو جب 2003 سے دگنی ہو رہی تھی 5 سال کے بعد, ہر 5 سال کے بعد, اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد اگر آپ یہ کامیابی کے دعوے کریں, میں آپ کو مبارکباد دوں, آپ اپنے گھر میں جا کے اپنی فیملی کو مبارکباد دیں, محلے والوں کو مبارکباد دیں, وہ کہیں گے ہمارے گھر کھانے کو نہیں ہے کیا؟ آپ میرے زخموں پہ نمک چھڑا رکھ رہے ہیں. یہ کہہ کے تو دیں, منسٹری آف فائنانس کہہ تو دے, ایف بی آر کہہ تو دے کہ جی ہمارا بھی 5 سال کے بعد دگنا ہو جائے گا, تو میں اپنی ساری باتیں واپس لے لوں گا. نہیں ہوگا. تو یہ کب تسلیم کریں گے؟ یہ حقیقت کو تسلیم کریں, ذرا گراؤنڈ پر آئیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ بات کریں, تو پھر ذرا ڈسکشن کرنے میں بھی مزہ آئے گا. وہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں, اس کے باوجود نہیں ہوگا 5 سال میں. میں انڈائریکٹ ٹیکسز ملا کے بھی 5 سال میں دگنے ہو رہے تھے, اب نہیں ہو رہے ہیں اس سال 5 سال میں. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں, نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں, پھر بھی وصولی نہیں ہو رہی. ٹیکس کی چوری بڑھ رہی ہے, سیدھی سیدھی بات آپ کو بتا. تو یہ بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ رہا ہے, قرضے آپ کے بڑھ رہے ہیں, تو تسلیم کر لیں تو اچھا ہے. نہیں کریں گے تو اعتماد کا بحران ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو دوسرا اس وقت معاملہ سامنے آ رہا ہے, کل خان صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے تقریباً پچھلے 1-1.5 سال سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے. جب کریڈٹ لینے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال ہوتے ہوئے بھی ریمیٹنسز ہم نے بڑھا کے دکھائے. جب کریڈٹ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہم نے بہتری دکھائی ہے کووڈ ہونے کے باوجود. پھر یہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کی کھپت میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور اس میں بھی مسلسل اضافہ ہمیں نظر آتا ہے. جب کسی چیز پر کام نہیں ہو پاتا اور کارکردگی نہیں دکھا سکتے, تو یہی کووڈ
کوئی بلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت کسی حد تک سکڑ چکی ہے، جبکہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے 2 سال میں کوئی بہتری لائی جائے۔ میری یہ رائے ہے، میرا یہ اندازہ ہے کہ اب یہ تاثر دیا جائے گا آنے والے الیکشن میں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری یہ صورتحال ہوئی۔ آپ کی کیا رائے ہے خاص طور پر ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ کیا کرونا وائرس کی صورتحال آپ کے وقت اس میں اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے اضافہ ہوا، یا پھر اس میں کمی آئی ہے؟ دیکھیے، اس میں پہلے کچھ سوالات ہوں گے۔ یہ مجھے جہاں تک علم ہے فروری 2020 یا مارچ 2020 میں کرونا پاکستان میں آیا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ تو 30 جون 2019 جو ان کا پہلا سال تھا، اس میں معیشت 2.1% گرو کی تھی، ملی تھی ان کو 5.1۔ تو کورونا کے اثرات کیا پہلے سے اگر جو فروری میں آنے تھے وہ 30 جون 19 کو بھی آ گئے تھے کیا؟ تو وہ کیا وجہ تھی کہ 30 جون 2019 کو جو ان کا پہلا سال تھا، معیشت کی شرح نمو گر گئی، مہنگائی بڑھ گئی، ٹیکسوں کی وصولی گر گئی، بجٹ خسارہ بڑھ گیا، اور ناکامیاں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو 2019 میں تھا وہ کس کا کارنامہ تھا، یہ ذرا سمجھا دیں مجھے۔ حکومت سر اس پر یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ماضی کے چور بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ صورتحال ہوئی، اور جب معیشت آگے بڑھنا شروع ہوئی، ٹریک پر آئی، تو کرونا آ گیا۔ تو جب کرونا آ گیا تو پھر ایسا کریں کہ شوکت ترین صاحب کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے آئیں، اس لیے کہ جب شوکت ترین یہ کہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ شوکت ترین نے یہ کہا تھا حلف اٹھانے سے کچھ دن پہلے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، تو یہ تو 2021 کی بات ہے نا۔ تو اگر آپ کا جو وزیر خزانہ بننے جا رہا ہے، آپ سینیٹر بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، پہلے اس سے تو پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے جو کہہ دیا تھا کہ ہم تحریک انصاف نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی سمت غلط ہے، تو وہ اب اس نے جو تبدیلی آئی، یہ یو ٹرن لیا، یہ کیا ہے، یہ ذرا مجھے آپ سمجھا دیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ سوال ہے، کرونا آیا، کرونا حکومت کے لیے لاٹری نکل آئی، حکومت کے لیے لاٹری ہے۔ آئی ایم ایف نے $4.2 ارب کے قرضے آپ کو اضافی دے دیے، جو کسی حکومت کو کبھی اتنے بڑے قرضے نہیں ملے۔ $4.2 ارب ان کو نقد مل گئے۔ بالکل۔ G20 نے کہہ دیا کہ جناب جو آپ نے قرضے واپس کرنے وہ فی الحال مت واپس کریں، ادھار تیل بھی مل گیا آپ کو، سب کچھ ہو گیا، تو اور کیا چاہتے ہیں یار آپ؟ خدا کے غضب سے ڈریں، یہ تو لاٹری ہے۔ اب آپ نے بات کی نہیں، اگر آپ کو میری بات، میں تو وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب شوکت ترین کہتا ہے کہ اس حکومت نے کہ معیشت تباہ کر دی، اور 2021 میں کہتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک تو غلط ہے نا۔ پھر جس کو سینیٹر بنا رہے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ ظاہر ہے پھر وہ انہوں نے تقریباً 15 دن کے بعد اپنا وہ بیان واپس بھی لیا تھا، وہ ہم نے دیکھا جو فائنانس کمیٹی میں انہوں نے بات کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس پر آپ کھل کے کہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی، اس کی سمت غلط ہے، وجوہات بتا دی اور کہا اس کو 5 سال لگیں گے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو واپس لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس وقت جو کہا تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ تو دیکھیے نا، وہ تو سب نے سنا ہے نا، ریکارڈ پر آ گیا، وہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا اینکر نے، اب وہ تو بیکار بات ہے۔ سر وہ اب ظاہر سینیٹر بننے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں تو پھر سائیڈ پر رکھنی ہوں گی نا۔ ڈاکٹر صاحب اس پر تھوڑا سا پرائم منسٹر تو کہنا چاہیے کہ بھئی اپنا کریڈیبلٹی تو بناؤ ملک کے اندر۔ دیکھیے میں اگر کل کو یہ کہہ دوں کہ جی میں نے تو آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ترقی امریکہ سے بھی بہتر ہے، تو پھر میں نہیں چلے گا نا۔ آپ اپنا کریڈیبلٹی بنائیں، کریڈیبلٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر صاحب اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ اس وقت جو اگر آپ نکلیں باہر اور عوام کے تاثرات جانیں تو وہ ظاہر اس حکومت سے، ایک تو اب جو گراف تھا پی ٹی آئی کا وہ بھی تیزی سے نیچے گر رہا ہے، اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کسی حد تک کوئی کمی، کوئی کنٹرول نہیں نظر آ رہا۔ حالانکہ حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ ہم سبسڈی دیں گے، اور کچھ دن پہلے اس کا اعلان بھی ہوا تھا، پیٹرول ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آنے والے 2 سال ہیں اس میں کسی حد تک کوئی بہتری ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ابھی تو آنے والے وقت میں آپ کی مہنگائی بڑھے گی، یہ دعوے کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، اور ذمہ داری آپ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کرے میری بات غلط ہو جائے مگر ہوگی نہیں۔ جب اس حکومت کے 5 سال پورے ہوں گے تو ان کی جو اوسط شرح نمو ہوگی سالانہ، وہ ہوگی 3.3%۔
ان کو ملی تھی 5.5. ہم، جب 5 سال ان کو پورے ہوں گے تو ان کی جو اوسط مہنگائی ہوگی ان کے دور کی وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی جو ان کو ورثے میں ملی تھی. اب کیا میں بتاؤں گا, یہ تو بات ہو گئی نا, دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. یہ فیکٹس ہیں. ٹیکس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 5 سال میں دگنا ہوتا تھا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ٹیکس دگنے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تو ناکامیاں بالکل واضح ہیں. لیکن ایک اور بھی بات ہے, ابھی آپ پینڈیمک کی ہم بات کر رہے تھے, تو جب آپ نے اس سال کا, جب آپ نے 2021 کا جب بجٹ بنایا تھا تو پینڈیمک تو آ چکا تھا نا. جون 2000 جو آپ نے جون میں بنایا تھا 2020 کا بجٹ, پینڈیمک تو آ گیا تھا. تو وہ جو اہداف حاصل نہیں ہوئے تو وہ کس وجہ سے نہیں ہوئے, اس کا پینڈیمک سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو پچھلی حکومت کی جب بات کرتے ہیں تو اگر یہ پچھلے 5 مہینے میں 18 روپیہ گر گیا ڈالر تو اس کا پچھلی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر 27 ارب ڈالر کے قرضے بڑھ گئے ہم، تو اس کا پچھلی حکومت سے کیا تعلق؟ اگر وہ چور تھے جو بھی تھے تو اس وقت تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا تھا 5 ارب ڈالر فورن انویسٹمنٹ ٹوٹل, اب نہیں آیا. تو اس کا اگر اب گرا ہے, ان کے دور میں آ گیا تھا, تو اس کا پچھلی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دے. ظاہری ٹھیک ہے, طور پر جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں تو ہم، ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا, ایک ان کا کارنامہ تھا کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا ہے. دیکھیے سب سے زیادہ, میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکال کے دیکھ لیجیے. سب سے بڑا جی ڈی پی کے تناسب سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو, ہے نا. انہوں نے 2008 میں 2011 میں وہ پلس ہو گیا, ریکارڈ پر ہے. آپ دیکھ لیجیے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیجیے, منسٹری آف فائنانس کا اکنامک سروے اس سال کا دیکھ لیجیے, اس میں بھی لکھا ہے کہ ان کے دور میں پلس ہوا تھا اور ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج سے زیادہ تھا 2000 جو ان کو 18 میں ملا تھا جی ڈی پی کے تناسب سے. ان کے دور میں تو کبھی پلس نہیں ہوا نا. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں, ایک یہ تو فیکٹ ہے. دوسرا میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے 3 سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں لگا دیے اور کم کیا, معیشت کو چوک کر کے شرح نمو کا بیڑا غرق کر دیا. معیشت تو گر گئی, وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے کم کیا تھا اب وہ دوبارہ 15 ارب ڈالر پہ جا رہے ہیں. دیکھ ہوا کیا پھر, کوئی اس کا جواب تو دینا. پھر آپ اس سال 15 ارب ڈالر پہ جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے کہ یہ 2% آف جی ڈی پی رہے گا اس سال, جو کہ 6 ارب ڈالر بنتا ہے, جا رہا ہے یہ 15 ارب ڈالر پر. تو وہ جو 3 سال آپ نے معیشت کو چوک کیا تھا اور اس کو کم کیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کو, وہ تو واپس آ گیا. تو ساری پالیسی غلط ہیں. مگر ایک بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ 2013 سے 2018 میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے اپنے انتخابی منشور پر ٹیکسوں کے سلسلے میں عمل نہیں کیا تھا. جو صوبوں کے معاملات کی میں بات کر رہا ہوں, ہم، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ جو ہے, اور وہ صحت کا بجٹ جو ہے 7.6% کریں گے, وہ انہوں نے نہیں کیا تھا, کوشش بھی نہیں کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے, انہوں نے نہیں لگایا. انہوں نے کہا تھا کہ پراپرٹی جو ہے مارکیٹ ریٹ پہ لے آئیں گے. آپ کو پتا ہے کہ 10 کروڑ کی پراپرٹی کا جو مارکیٹ ریٹ ہے, 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے, بکس میں 1 کروڑ لکھا جاتا ہے. انہوں نے بالکل. کہا تھا میں اس کو کر لوں گا. 5 سال گزر گئے وہاں اور 3 سال یہ گزر گئے, نہیں کیا. تو 8 سال سے 9 سال سے خیبر پختونخوا میں انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے. پھر پنجاب میں 2-3 سال ہو گئے, وہ بھی نہیں کیے جہاں ان کی حکومت ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مصیبت ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیے تھے؟ تعلیم کا کیوں نہیں, پوچھنا چاہتا ہوں میں. تو یہ تو مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کھیل ہے پاکستان میں, کھلواڑ ہے معیشت کے ساتھ. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اصلاحات کرنے کا. آپ کی بات یہاں تک میں تھوڑا متفق ہوں کہ الیکشن کے بعد, اگلے الیکشن سے پہلے یہ کہیں گے کہ جو تباہی بربادی آئی تھی اس کو ہمیں ٹھیک کرنے میں توقع سے زیادہ وقت لگ گیا, جو ہم نے کر دیا ہے. اور ظاہر ہے اب کرونا وائرس کا بھی اس میں کہا جائے گا جس کا امکان. ہاں نہیں, پھر وہ تو 2019 میں پھنس جائیں گے نا. ہاں، وہ یہ کہیں گے جو تباہی بربادی اتنی زیادہ تھی جو ہمیں پتہ نہیں تھی, اب بعد میں اتنی زیادہ ہو گئی تو ہمیں 5 سال میں ہم نے ٹھیک کر دیا. اب آپ ہمیں موقع دیں یا کوئی اور موقع دے تو ہم اس کو معیشت کو آگے لے جائیں گے. یہ تو کہانی ہے. تو پھر ہم تو اس کا ایک ہی سوال کریں گے کہ کے پی میں آپ کو 9 سال ہو گئے, آپ نے کیا کیا, تعلیم میں کیا کیا, صحت میں کیا کیا. اگر وہاں کا جواب دیں, لیکن لوگوں کو شعور کوئی دے نہیں رہا ہے, لوگوں کو کوئی سچ بتا نہیں رہا ہے, لوگوں کو جھوٹا پروپیگنڈا پہ ملک چل رہا ہے. جب تک حقیقت لوگوں کو پتہ نہیں چلے گی, یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی کہ آپ نے کے پی میں کیا کیا تھا, تعلیم کا بجٹ کیا ہوا تھا,
एग्रीकल्चर टैक्स का क्या हुआ था, टैक्स एमनेस्टी। आप तो ये कहा करते थे कि जी हम टैक्स एमनेस्टी जो पिछले केसेस हैं दोबारा तहकीकात करेंगे। आपने तो ये कहा कि हुक्मरानों को भी टैक्स एमनेस्टी दे दी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी दे दी, अदलिया को भी दे दी आपने तो, और कहा पैसा बाहर ही रखो। हमाद अजहर इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था अगर हमने टैक्स एमनेस्टी दी, पहली शर्त ये होगी लूटी हुई दौलत लाओ, पहली शर्त। उन्होंने जब टैक्स एमनेस्टी आई उसमें कहा पैसा मत लाओ, वहीं रखो, हमें 6% दे दो। तो सारा नारा ही लूटी हुई दौलत का था। तो इसका पेंडेमिक से क्या ताल्लुक है, ये तो 2019 में आई थी। तो जब तक आवाम को ये एजुकेट नहीं करेंगे, आपकी भी जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी है, प्रिंट मीडिया के भी है, सियासी जमातें तो नहीं करेंगी, लेकिन जो दूसरे दानिश्वर हैं जो जिसको इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, वो कौम को कम से कम ये बातें बताए तो सही ना, उनकी समझ में तो आए। मैं ये नहीं कहता किसको वोट देने के, मैं कहता हुकूमत में दबाव तो डालें कि भाई आपने नहीं किया तो आप अभी हलफ उठा लें कुरान शरीफ उठा के कि आइंदा आप ये गलत हरकतें नहीं करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, आवाम के लिए काम करेंगे, तो भी एक बात है। कुछ हो नहीं रहा है, इसी तरह से चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। खुदा न खास्ता मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, अगर हमारे दिल को दर्द नहीं होगा तो फिर किसको होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हमें ही दर्द होगा ना फिर। हम तो ओपन बात कर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर जिसका हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त तक एहसास किसी को भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब जेके ॻाल्हियूं कयूं, ज़ाहिरी तौर ते जेके वाइदा दावाऊं जेको इलेक्शन जो मंशूर पीटीआई ॾिनो उन जो अबतर साबित थी आहे। मुआशी तरह सां मुल्क ॾिवालो थींदो पियो वञे, उन जी वाज़ेह तौर ते हिन वक़्तु असर नज़र अचनि पिया। ईंदड़ ॾींहं अञा उन खां वधीक ख़तरनाक थी सघनि था ऐं हिन वक़्त खां ई हुकूमत इहो राग ॻाल्हाइण बि शुरू कयो आहे त कोरोना वायरस जे करे सूरत हाल ख़राब थी, पर कोरोना वायरस जे करे मईशत खे कंहिं हद ताईं को सहारो मिलियो, जेको बि हिन वक़्तु लॻे न पियो। रेमिटेंसिस जे हवाले सां ख़ासि तौर ते, ऐं ॿियो जेको मामिलो हो उन में एक्सपोर्ट वधी टेक्सटाइल जी, छो त ॿिया मुल्क बंदि हुआ ऐं सफ़री पाबंदियुनि जे करे रेमिटेंसिस ऐं एक्सपोर्ट में कंहिं हद ताईं पाकिस्तान में वाध आई, जंहिं ते हुकूमत हिन वक़्तु इहो चवे पई त कोरोना वायरस जे करे मईशत पोइ ते हटी आहे। जेको अधु सच आहे उहो मुसलसिल हुकूमत ॿुधाए पई, पर पूरो सच हिन वक़्त ताईं हुकूमत न पई ॿुधाए। जेका सूरत हाल आहे उहा बेहतर ख़राब नज़र अचे पई। इन ई साईं प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मिराज जो बि ॾींदा इजाज़त। तला भाई।